अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूं नदीम हुसैन। जहां तक अल्फाजी का मामला है तो घमसान का रन पड़ा हुआ है। आज इमरान खान साहब जो हैं वो फैसलाबाद गए थे और मामला ये था सेहत कार्ड की तकसीम का, लेकिन वहाँ वो अपोजिशन पर बहुत ज़्यादा गरजे बरसे और बहुत उन्होंने सख्त ज़ुबान जो है वो इस्तेमाल की। ज़रा आपको सुनाते हैं कि उनका जो क्रक्स था वो क्या था और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। आज सारे चोर इकट्ठे हुए हैं, टीवी पे आ रहे हैं जनाब, वो एक चोर दूसरे चोर से मिलने जा रहा है, उसी के ऊपर कह रहा था पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा, आज उसको मिल रहा है क्योंकि डर लगा हुआ है सबको इमरान खान का। मैं इन डाकुओं के टोलों को एक आखिर पैगाम देना चाहता हूं, तुमने जो भी करना है, मैं 3-3.5 साल से सुन रहा हूं, आज गया तो कल गया और परसों गया, ख्वाहिशें इनकी लगी हुई हैं क्योंकि इनको डर है कि इन्होंने पकड़े तो जाना ही है। तो देर लग रही है, एडजर्नमेंट ले रहे हैं, जज लंबी लंबी डेट्स दे रहा है, केस नहीं सुनता, लेकिन सुनना तो है और जब भी सुनेगा तो उन्होंने जेलों में जाना है। तो जल्दी पड़ी हुई है सबको कि जल्दी जल्दी इसको फारग करो, नहीं तो हम सारे इकट्ठे चले जाएंगे जेल में। इसलिए आप पेट फाड़ के, बजाय पेट फाड़ के पैसा निकालने के, आप पेट इकट्ठे मिल रहे हैं, पेट मिल रहे हैं अब इकट्ठे। ये थे इमरान खान साहब फैसलाबाद में। और उसके बाद आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी बोले हैं। उन्होंने कहा खान साहब सारी चीज़ें छोड़ें, आप इतने ही मकबूल हैं, इतनी ही आवाम जो है वो आपको चाहती है, इतने ही आप समझते हैं कि आप आवाम के कंधों पर सवार हैं, तो ज़रा पार्लियामेंट तोड़ दें और आ जाएं मैदान में और लग पता जाएगा कि अवाम जो है वो किसके पीछे खड़े हैं। और आपने जो 3.5 साल में इस मुल्क के साथ किया है उसका नतीजा भी आपको बड़ा वाज़ेह जो है वो दिखाई देने लगेगा। ज़ाहिर है तहरीक अदम एतमाद को लेकर बहुत सारी हलचल जो है वो जारी है, लेकिन जब क्यू लीग ये कहे कि हम रियासत के साथ खड़े हैं तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कुछ सोचना चाहिए। और जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ से ये बयान सामने आ रहा हो कि जनाब हमें तो अभी तक कोई सिग्नल नहीं मिला, तो फिर ये बात सोचने की है। देखना ये है कि आज शेख रशीद साहब की भी बयान में कुछ तब्दीली आई है। वो ये कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल है मगर हुकूमत के साथ है। कल तक वो कह रहे थे कि सर पे हाथ है और हम जो है वो डट के इमरान खान जो है वो 5 साल पूरे करेगा। आज वो कह रहे हैं कि न्यूट्रल है और हुकूमत के साथ है। अब अपोजिशन जो है उसकी हिकमत अमली इस बात पे इन्हिसार करती है कि उनके अपने इख्तलाफात जो हैं वो किस नौइयत के हैं और क्या वो ये समझते हैं कि वो इतने मौसर तरीके से अपनी जो सियासत है उसको आगे बढ़ा पाए हैं कि तहरीक अदम एतमाद को लाया जा सके और उसको कामयाब किया जा सके। ये वो मंजरनामा है जिस पर करेंगे बात। आपका अपने मेहमानों से तारुफ़ करवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली मोहम्मद ख़ान साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी अमूर। हमारे साथ मौजूद हैं खुर्रम दस्तगीर ख़ान साहब, सीनियर रहनुमा हैं मुस्लिम लीग नवाज़ के। और हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मंजूर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। चौधरी साहब आपसे और खुर्रम दस्तगीर ख़ान साहब से शुरू करके फिर अली मोहम्मद ख़ान साहब की तरफ आऊँगा ताकि जवाब दे लें। ये फरमाइएगा कि आज बिलावल भुट्टो साहब ने ये कहा है कि पार्लियामेंट जो है वो तोड़ दी जाए और आप अंदाज़ा कर लें कि आप कहाँ खड़े हैं। अगर आप इतने ही मकबूल हैं तो करवा लें फिर इलेक्शन। लेकिन जो बात इमरान खान साहब कह रहे हैं कि ये सब जो हैं अपने ज़ाती मफाद की वजह से मेरे ख़िलाफ़ इकट्ठे हुए हैं और इनका ज़ाती मुफाद जो है वो इनको इस बात पे मजबूर कर रहा है कि मैं जल्दी चला जाऊं वरना इनके लिए मुश्किल होगी। देखिए मुश्किल क्या होनी है, आपने जेलों में रख लिया, आपने झूठे मुकदमे बनाए, खवातीन को उठा उठा कर रात के अंधेरे में जेलों में डाला। ये अगर इस तरह से तो कोई मार्शल्लाओं के दौर में भी नहीं हुआ। इतने साल हो गए, आपका एक केस प्रूव नहीं कर सके। सही बात, अगर आपका ये शौक अभी पूरा नहीं हुआ तो दोबारा शौक पूरा कर ले, लेकिन एक बात ज़हन में रखें, अब आपकी बारी भी है। और मैं बहुत सारे इनके वज़रा को मैं तो सीधा जेल जाता देख रहा हूँ, कुछ को भागता देख रहा हूँ, कुछ को जेल जाता देख रहा हूँ। वजह ये है कि पहले अगर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि मेगा करप्शन,
اب یہ گیگا کرپشن ہوئی ہے، وہ ایم بی اور جی بی ہے نا، مثلا کوئی ان کا اسکینڈل 100 ارب سے کم کا نہیں ہے. آپ آٹے کا دیکھ لیں، آپ دوائیوں کا دیکھ لیں، آپ گیس کا دیکھ لیں، آپ بجلی کا دیکھ لیں، آپ چینی کا دیکھ لیں، آپ پیٹرول کا دیکھ لیں، ایل این جی کا دیکھ لیں، جو اسکینڈل دیکھ لیں، کوئی بھی دوائیوں کا 500 ارب کا اسکینڈل، جتنے بھی اسکینڈلس ہیں آپ ذرا ان کی والیوم لگا لیں، اور سارے دیہڑیاں لگا کر وہ بھاگ رہے ہیں، کوئی ادھر کو بھاگ گیا، کوئی ادھر کو بھاگ گیا. اب یہ باری آنی ہے جو لوگ پولیٹیکل جنہوں نے اسٹرگل کرنی ہے، اب پتہ نہیں کتنے رہ جائیں گے عمران خان کے ساتھ، وہ بھگتنا ان کو پڑنا ہے. اب اگر بات ہو رہی ہے پاپولیرٹی کی، عمران خان کہتے ہیں کہ میں اب بھی اتنا ہی پاپولر ہے تو دیکھیں پاپولیرٹی تو سامنے آ گئی ہے، جو ادھر الیکشن میں ہمارے سامنے آ گئی، باقی کے الیکشنز بھی ہونے ہیں، وہاں پہ بھی سامنے، وہاں سے بھاگ رہی. یہاں کا قانون ایسا دے دیا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے اس قانون کی کہ کیا ہوگا اس قانون. تو یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں، آنے والے دنوں میں یہ چیزیں اور ہمارے سامنے آ جائیں گی، تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں خرم دستگیر خان صاحب یہ فرمائیے گا کہ شیخ رشید صاحب کا جو بیان ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے لیکن حکومت کے ساتھ ہے، کیا آپ اسی تاثر کو لے کے مسلم لیگ نواز جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کے لیے راضی ہوئی ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے بھی اس تجویز سے اتفاق ہوگا اور آپ آگے بڑھ پائیں گے؟ جی، جو سب سے بڑی وجہ ہے مسلم لیگ نون کے اس وقت قدم اٹھانے کی یا قدم میدان میں رکھنے کی، وہ یہ ہے کہ اب سے پہلے تک تو ندیم صاحب صرف معاشی معاملات تھے جن کی تباہی عوام میں بھوک پھیل رہی ہے. یہ جو قاتل مہنگائی ہے جو کہ کووڈ سے 8 مہینے پہلے شروع ہو گئی تھی اگست 2019 میں، اور ایک معاشی کساد بازاری کا عالم ہے جس کا سب سے بڑا فیچر اب آہستہ کھلنا شروع ہو گیا کہ جو امیر تھے، بلکہ امیر ترین تھے، وہ امیر تر ہو گئے ہیں، اور جو غریب تھے وہ غریب تر ہو گئے. ملک میں جو معاشی ناہمواری عمران خان نے اپنی مافیا سرپرستی سے پیدا کی ہے وہ ایک چیز ہے، لیکن دوسری اب اس میں جو ایڈ ہوئی ہے جو کہ انتہائی تشویشناک ہے، وہ یہ ہے کہ یہ حکومت نہ صرف مہنگائی کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام ہوئی ہے بلکہ دہشت گردی کنٹرول کرنے میں مکمل ناکام ہو گئی. اور پچھلے سال جولائی سے جب داسو میں چینی کارکنوں پر حملہ ہوا تھا، اس سے لے کر آج تک پاکستان میں دہشت گردی کنٹرول نہیں ہوئی، اور اب اس حالت میں آ گیا ہے کہ بہت سارے اب جو کامنٹیٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہمیں ایک دوسری ضرب عضب لڑنی پڑے اس دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے. حکومت کی اس میں ناکامی، خارجہ پالیسی کا ناکامی، ہمیں بہت دعوے کر کے بتایا گیا تھا کہ طالبان کی حکومت بننے سے بلوچستان میں امن آئے گا، اس کے الٹ ہوا ہے کہ بلوچستان میں حالات جو ہیں وہ تیزی سے مخدوش ہوتے جا رہے ہیں. آپ غور فرمائیے کہ ایک ہی دن میں بلوچستان میں پاکستان افغان بارڈر پہ بھی حملہ ہوا نوشکی میں، اور پاکستان ایران بارڈر پہ بھی حملہ ہوا پنجگور میں. تو وہاں حالات بےحد خراب ہیں. تو جب اکٹھا ایک معاشی بحران، خارجہ پالیسی کا بحران، دہشت گردی کا بحران، آئی ایم ایف نے، ندیم صاحب آپ یہ معاملات دیکھتے ہیں، حکومت نے ہمیں نہیں بتایا لیکن آئی ایم ایف نے اپنے جو ان کا جو پیپر تھا ابھی جو انہوں نے ریلیز کیا ہے اس میں پہلے سے ہمیں خبر سنا دی ہے کہ 720 ارب روپے کے نئے ٹیکس اگلے بجٹ میں لگیں گے تو آئی ایم ایف کا پروگرام آگے چلے گا. تو پاکستان میں ہر لحاظ سے آنے والے مہینوں میں جو تباہی ہے، معاشی تباہی، دہشت گردی کی تباہی، خارجہ پالیسی کی تباہی، وہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اور اسی لیے اب یہ وقت آ گیا ہے کہ وہ تمام عوام جنہوں نے ہمیں یہ مینڈیٹ دیا ہے بضابط کا، اپوزیشن کا، ان کا مطالبہ ہے کہ اس حکومت کو نکال باہر کرنے کی ایک بھرپور کوشش کی. مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ہم نے ناظرین، اپنی ہماری جو گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد.
ویلکم بیک. علی محمد خان صاحب، آپ نے چودھری منظور صاحب کو بھی سنا اور خرم دستگیر صاحب کو بھی سنا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ آج جب عمران خان صاحب صحت کارڈ تقسیم کرنے گئے تھے یا وہ کسی بھی ایسی پبلک میٹنگ میں جاتے ہیں تو خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کا اظہار کریں کہ 3.5 سال ایک بڑا طویل عرصہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ان کی حکومت نے جو ہے وہ کیا کیا ہے. اگر صرف ایک بینچ مارک ہی لے لیا جائے، صرف ایک، کیونکہ وہ غریب طبقے کو اوپر اٹھانے کی بات کرتے ہیں. مجھے نہیں پتا وہ کون سے اوپر اٹھانے کی بات کرتے ہیں. اس وقت غریب کے لیے غربت کی شرح جو ہے وہ تقریباً 22% ہو چکی ہے اور آنے والے دنوں میں وہ 25 سے 27% ہونے جا رہی ہے. آپ کو ہے خیال؟ میں ان چیزوں کو چھوڑ دیتا ہوں. جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد. وزیر اعظم صاحب نے آج جس پروگرام کا آپ نے ذکر کیا ہے، ہیلتھ کارڈ جو ہیں، یہ ایک بہت بڑی فیسلٹی ہے اسی غریب کے لیے جس غریب کی بات ہمارے اپوزیشن کے رہنما بھی کرتے ہیں. ظاہر اپوزیشن میں ہے، انہوں نے غریب کی بات کرنی ہے. حکومت میں تھوڑی ہیں کہ اب ان کو غریب نظر نہیں آتے. تو ہم وہ لوگ ہیں جن کو حکومت میں غریب نظر آتے ہیں. ہاں ایک مسئلہ ہے مہنگائی کا، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ بہت بڑا سٹیپ ہے. 10 لاکھ روپے کا اگر ایک غریب آدمی کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں، جس میں بے شمار جو ہیں تشخیص کے لیے، آپریشن کے لیے اس میں سہولتیں موجود ہیں. اس میں ایک سوال ہے، ایک سوال لے لیں، ایک سیکنڈ. اس میں سوال یہ ہے کہ کیا آپ کو اندازہ ہے کہ نوشکی یا پنجگور میں جس کو آپ نے صحت کارڈ پکڑائیں گے اس کا آپریٹو سسٹم ہی نہیں ہے؟ ادھر کوئی آپریٹو سسٹم نہیں ہے. اگر یہی 400 ارب روپیہ پنجاب کے اندر آپ غریبوں کو مفت دوائی اور غریب کا جو ہاسپٹل ہے اس کے مینٹیننس پہ 100 ارب لگا دیتے تو اس سے بڑی سہولت میسر ہو جاتی. دیکھیں یہ تو آپ پرائیویٹ ہسپتالوں کو ذریعہ دے رہے ہیں مزید کمائی کا. سرکاری سطح پہ اب آپ ان کی جیسے بینک، اسٹیٹ بینک پہ پلتے ہیں، اب ہسپتال حکومت پہ پلیں گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں لانگ ٹرم ہوتی ہے ایک حکومت کی پلاننگ اور ایک ہے شارٹ ٹرم کی. لانگ ٹرم میں آپ بڑے اسپتال بھی بناتے ہیں، اپنا ہیلتھ سسٹم آپ تگڑا کرتے ہیں، لیکن اس وقت اگر کوئی مریض ہے، کسی کی والدہ کو کینسر کا ایشو ہے، بچے کو کوئی اس نے بلڈ اپنا کڈنی ٹرانسپلانٹ کا ایشو ہے، کسی کے والد کا ہارٹ کا ایشو ہے، کسی کو کوئی اور سیویئر ایشو ہے، کوئی سیویئر آپریشن ہونا ہے، کسی کے لنگز میں ایشو ہے، کسی کا جو ہے گوڑے بدلنے ہیں، یہ کچھ ایشوز ایسے ہوتے ہیں جو ویٹ نہیں کر سکتے. آپ ان کو ویٹ نہیں کرا سکتے کہ میں 5 سال میں بڑا اسپتال بناؤں گا اس کے بعد آنا. ان کو اپنا علاج آج چاہیے اور اسی وقت چاہیے. یہ تو ایک گیم چینجر ہے. خیبر پختونخوا میں جو اس پہ عوام نے پذیرائی دی، اور اب پنجاب میں اور اسلام آباد ریجن میں، پھر بلوچستان میں ابھی سٹارٹ کریں، اور ساتھ تھر پارکر میں ہم نے سٹارٹ کر دیا ہوا ہے. سندھ میں حالانکہ وہاں ہماری حکومت نہیں ہے. ناؤ وی آر پلاننگ کہ ہم کوشش کریں کہ لاڑکانہ میں اور جیکب آباد میں اور کراچی میں اس کو لے کے آئیں. سوال یہ ہے، گیم چینجر ہے. جی سوال یہ ہے، یہ اس آدمی سے پوچھیں جس کی ماں یا بچہ بیمار ہے، وہ اسپتال میں اس کے پاس پیسے نہیں ہے، سرکاری اسپتال میں اس کو 3 مہینے کی ڈیٹ ملی ہے اور اس کو آج رات آپریشن کرنا ہے، تو اس سے پوچھیں کہ اس کو کتنی بڑی ریلیف ہے. 10 لاکھ روپے اگر اس کو سرکار ہیلتھ فیسلٹی دیتی ہے. آرگویبل چیز یہ ہے کہ آپ کو تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کتنا آپ خائف ہیں. کیونکہ دیکھیں اگر یہ کہا جائے کہ نیوٹرل ہے اسٹیبلشمنٹ، پھر آپ کے اتحادی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں سگنل موصول نہیں ہوا، وہ کہہ رہے ہیں ہم ریاست کے ساتھ ہیں، ہمیں شکوے ہیں، ایک وزارت دی ہوئی ہے وہ بھی لے لو، تو کچھ اپنی ٹائٹننگ آف بیلٹ نظر آتی ہے کیونکہ احساس ہے کہ کیا ہو رہا ہے. دیکھیں جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے تو وہ اپنی کسی کوشش کر کے دیکھ لیں. ان کی اپنی صفوں میں اتحاد نہیں ہے اور نہ کوئی آئیڈیالوجی پہ ہیں. ہمیشہ آپ پازیٹیو انرجی پہ جاتے ہیں. نفرت میں کبھی بھی کوئی تحریک کامیاب نہیں ہوتی. یہ نفرت میں ہے، عمران خان صاحب کی نفرت میں ہے. میں تو یہ بات کہہ کے تھک گیا ہوں. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ان کی یہ جو تحریک ہے نا، یہ حب پاکستان میں نہیں ہے، نہ حب عوام میں. بغض عمران خان میں ہے. عمران خان صاحب سے بغض ہے جس کا ذکر آج خان صاحب نے کیا بھی ہے. ان کو ایک ہی بندے سے مسئلہ ہے، اس تھانے دار سے مسئلہ ہے جو ان سب کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اس تھانے دار کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے گھر سے چوری نہیں ہوئی، اس کے ملک سے چوری ہوئی ہے. عمران خان صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اس چیز پہ کمپرومائز نہیں کر سکتا کہ ایک آدمی نے میرے ملک کو تباہ و برباد کیا اور میں اس کے ساتھ
ہاتھ ملا کے اس سے جپی مار کے تو اس کے ساتھ میں بیٹھ کے تو ملک کو آگے چلاؤں. آپ کے لیے آج بچانے والا اور تباہ کرنے والا کبھی بھی ایک ساتھ نہیں چل سکتا. دو خبریں آپ کے لیے ایسی ہیں جو میں واپس جب دوبارہ آتا ہوں تو میں بات باقی کرتا ہوں. کوشش کر لیں, عدم اعتماد پہ کر لیں کوشش. کوئی بندے چاہیے تو ہمیں بتائیں, ہم دے دیں گے انہیں. چودھری منظور صاحب, علی محمد خان صاحب کہہ رہے ہیں کر لیں کوشش, اگر بندے چاہیے تو ہم دے دیتے ہیں. میرا خیال ہے بندے یہ اپنے ذرا جلسہ, یا یہاں پہ ان کی نئی تنظیم ساری نے صوبائی اور مرکزی تنظیم نے یہاں پہ ایک جلسہ کیا ہے مرید کے میں, ذرا اس کی فوٹیج اٹھا کر دیکھیں اور پھر بندے وہاں پہ پہنچائیں. جو ساری تنظیم میں پوری مرکز کی اور یہاں کی موجود تھی, اور حالت کیا تھی, 200 بندہ نہیں بیٹھا ہوا تھا, 2/3 کرسیاں جو تھی وہ خالی پڑی تھی, اور 2 کنال کی جگہ تھی جہاں پہ وہ فنکشن ہو رہا تھا. ذرا میں آپ کو بھجوا دیتا ہوں, اس کو رات کو چلوا دیجیے. اب دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں گے یہاں پہ نا, ہمارے ہاں بھی ایک یہاں پہ اس قسم کا تھانے دار آیا تھا, بڑی اس کی شہرت تھی کہ وہ بڑا سخت ہے جی, وہ کسی کو چھوڑے گا نہیں جی. تو بعد میں پتا چلا کہ ڈکیتیاں بہت بڑھ گئی ہیں. پتا یہ چلا کہ وہ ڈاکوؤں کی ٹیمیں اپنے ساتھ لے آیا جو ڈکیتیاں کرتے تھے, اس کے زیر سایہ ڈکیتیاں ہو رہی تھی. یہی کیفیت ان کی ہے. رہی بات یہ جو ہیلتھ کارڈ ایک سوال ہے, سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ فرمائیں کہ ظاہر ہے تحریک عدم اعتماد کی آپ بات کر رہے ہیں, میں یہ سوال بار بار پوچھ رہا ہوں کہ میتھمیٹکس, کیونکہ نمبر گیم ہے نا, تو میتھمیٹکس کا سوال ہے. میتھمیٹکس میں جب اس طرح کی نمبر گیم ہوتی ہے تو اس میں ایک ایلیمنٹ فیکٹر کا بھی ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ فیکٹر جو ہے وہ نیوٹرلائز ہو گیا ہے اور اب آپ ضرب جبہ تقسیم کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ آپ کو اس بات کا یقین ہے؟ دیکھیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک آئینی پوزیشن ہے, ہم ایک آئینی پوزیشن کہہ رہے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا نیوٹرل ہونا ایک آئینی بات. تو اگر وہ آئینی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی سے اگر عدم اعتماد ہے تو آئینی بات ہے, اگر اسمبلیاں توڑنے کی بات ہے تو آئینی بات ہے. تو پیپلز پارٹی کوئی غیر آئینی بات نہیں کر رہی, اور انہیں ہونا چاہیے نیوٹرل. ان کا کوئی کام نہیں کہ وہ فیصلہ کریں کہ قومی اسمبلی میں کس نے آنا ہے, قومی اسمبلی کا ایجنڈا کیا ہوگا, قومی اسمبلی میں کس نے کس کو ووٹ دینا ہے, کس کو نہیں دینا. یہ ان کا کنسرن نہیں ہے, یہی ہم کہہ رہے ہیں, اور اس کے لیے ہم نے تحریک کا آغاز کیا ہے. اور ہم دیکھیں نا, یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں, فواد چودھری نے کہا جی کہ یہ بندے بلاول کے پاس میں ہم بھجوا دیں گے. تو بھائی جو آپ نے اپنے گھر میں جلسہ کروایا تھا جب الیکشن سے پہلے, اسی میں بندے لے آتے, آپ کو پتا ہوتا وہ بھی آدھی سے زیادہ کرسیاں خالی تھی, آپ نے کسی کو کیا بندے دینے. دوسری یہ ہیلتھ کارڈ کو کہہ رہے ہیں. مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے چودھری صاحب. ناظرین, ہماری گفتگو جاری ہے, ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے, ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. خرم دستگیر صاحب, یہ فرمائیے گا کہ مسلم لیگ نواز جو ہے وہ بڑے تذبذب میں رہی ہے تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے, اور اب آپ اس حد تک متحرک ہوئے ہیں کہ آپ چودھری شجاعت صاحب سے بھی اب شہباز شریف صاحب کی ملاقات کا سنا جا رہا ہے. روابط جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. آپ کو کس بنیاد پر یقین ہے کہ یہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ آپ لا کر کامیاب کر سکتے ہیں؟ اور ظاہر ہے کہ اس سے پہلے بھی ایک کوشش کی گئی تھی اور وہ کوشش جو ہے وہ ناکام ہو گئی تھی, اور جب آئی جی آئی بڑی تگڑی تھی. اب آپ کو کس بنیاد کے اوپر یہ یقین ہے؟ مجھے اس کا جواب چاہیے بنیادی طور پہ کہ کیسے مسلم لیگ نواز جو ہے وہ اب یہ سمجھتی ہے, اور نواز شریف صاحب بھی قائل ہو گئے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے, اور یہ جو ہے اس کی بنیاد کیا ہے کہ کامیاب ہوگی؟ جی, بنیاد وہ عمرانی حاکمیت کا جنازہ ہے جو شاہراہ دستور پر پڑا ہے, اور اس پہ نالائکی, بد انتظامی اور مافیا سرپرستی کا اتنا بوجھ ہے کہ اب اس جنازے کو کوئی کندھا دینے کے لیے تیار نہیں ہے ندیم صاحب. اور میں اس میں مقتدر جو ہماری مقتدرہ ہے اس کو بھی شامل کروں گا کہ جب بیک وقت پاکستان میں بھوک, دہشت گردی, مہنگائی
قرضے, بیرونی غلامی, جب یہ 5 چیزیں بیک وقت افریت کی طرح بڑھ رہی ہوں تو پھر گورنمنٹ کا تو کلیپس ہو چکا ہے نا جی. اب وہ لاکھ بات کریں, لیکن ایک اور جو بڑا کلیپس ہوا ہے اس کے ساتھ جو جڑا ہوا ہے کہ پورا جو احتساب کا بیانیہ تھا 4.25 سال کے بعد, ایک کسی بھی ملزم کو یہ کسی بھی عدالت سے سزا ثابت نہیں کر پائے, ایک پیسہ ریکور نہیں کر پائے. تو جب عمران خان صاحب یہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ چور ہیں تو یہ ان کا الزام ہے. یہ 3.5 سال میں کسی بھی ایک شخص پر, خاتون پر ثابت نہیں کر پائے کہ یہ چور ہے. تو لہذا یہ الزام اور دشنام جو عمران خان کی عادت ہے, جو کہ پچھلے ہم اب 11 سال سے دیکھ رہے ہیں, یہ مکمل طور پر کلیپس ہو گیا ہے. تو جب حاکمیت کا کلیپس, جس چیز پر یہ کھڑے تھے کہ جی یہ سارے چور ہیں, چور تو یہ ثابت کر نہیں پائے ان کے پاس تمام حکومتیں, یہاں تک کہ آج یہ آپ کو معلوم ہے کہ جب وہاں لندن میں تفصیلی فیصلہ آیا کہ پوری کی پوری انویسٹیگیشن نیشنل کرائم ایجنسی نے کی, شہباز شریف کی, اور اینڈ دی اینڈ انہوں نے کہا کہ ہمارے کوئی ثبوت اور شواہد گورنمنٹ آف پاکستان پیش نہیں کر سکی, جس کا آرڈر شور ڈالتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا, منی لانڈرنگ ہو گئی, وہ ہو گئی. وہاں سے تفصیلی فیصلے میں کلیئر ہو گیا کہ شہباز شریف جو ہے انہوں نے کوئی قسم کا جرم نہیں کیا. تو یہ جو چوری ہے یہ عمران خان کے ذہن میں ہے, یہ اصل میں نہیں ہے زمین پہ. اور ان کا جو اتنے زیادہ میں آتا ہوں کانفیڈنس کے ساتھ دعوے کرتے تھے. اب علی محمد خان صاحب, آپ لوگوں کے لیے 2-3 چیزیں ہیں. دیکھیں, گندم سکینڈل, چینی سکینڈل, وہ سکینڈلز اپنی جگہ, دوائیوں کا سکینڈل آپ نے سیکرٹری جنرل بنا دیا بجائے اس کے کہ تحقیقات کرتے. صاف چلی, شفاف چلی, تحریک انصاف چلی تھی. آج آپ کا فیصل وارڈا 62-63 میں گیا. آپ کے شہزاد اکبر صاحب کدھر ہیں, کیسے گئے, کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. آج جس فیصلے کا ذکر کر رہے ہیں خرم دستگیر خان صاحب, اس کے اندر یہ ثابت کرنا تھا یہ غلط ہے بیان یا یہ درست ہے بیان. ڈیوڈ روز کا آرٹیکل جو ہے اور جو 12 صفحے کی آپ کی درخواست جو ہے وہ اس تحقیقات کی بنیاد تھی, اور اس بنیاد کا نتیجہ کیا نکلا؟ اٹ واز اے کلین چٹ. اب وہ جو بیانیہ ہے آپ کا, اس کا سب سے بڑا پلر خود گر گیا. آپ کا جو تھا کہ ہم صاف شفاف, وہ 62-63 آپ کی پارٹی کی جو اس وقت صورتحال ہے اس کو اب دیکھیں, کیا اس بیانیے کی کیا حیثیت اور وقت رہ گئی ہے؟ بیانیہ وہیں پہ ہے, شخصیات کے آنے جانے سے بیانیہ ختم نہیں ہوتا. امپورٹنٹ بات یہ نہیں ہے کہ شہزاد اکبر صاحب اس وقت ہیں یا نہیں, امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ان کو لگانے والے ادھر ہی ہیں. عمران خان صاحب میں بیانیہ شہزاد اکبر صاحب کا نہیں تھا, بیانیہ عمران خان صاحب کا, تحریک انصاف کا تھا. لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. ایون میں تو یہ کہوں گا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم نہیں رہے, کرپشن میں اور پاناما میں وہ فارغ ہوئے, لیکن پی ایم ایل این آج بھی ہے اور ان کا وزیر اعظم چینج ہوا, دوسرا بندہ آ گیا. تو ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ شہزاد اکبر صاحب نہیں ہے تو جناب کو انصاف کا دروازہ بند ہو گیا. انہوں نے اپنا کردار ادا کیا جتنا شہزاد صاحب سے ہو سکتا تھا. 3.5 سال آپ 1 روپیہ نہیں لا سکے, آپ ایک کیس میں ان کو ریپلیس کیا گیا ہے, ان کی جگہ کوئی اور آگے. جہاں تک آپ نے کیانی صاحب کی بات کی, جیسے ان پہ شائبہ ہوا ان کو ہٹا دیا گیا. پارٹی کا ایک عہدہ جو ہے وہ ایک پارٹی کے پرانے کارکن ہیں, ذمہ داری پوری کرنی ہے. جو انتظامی عہدہ تھا اس سے کرپٹ ابھی ثابت ہوگا نا, کسی عدالت نے ثابت تو نہیں کیا. جیسے مطلب ہے کہ آپ یہ مانیں کہ ہم نے ہٹایا غلط تھا, یہ مانیں کہ انہوں نے خرابی کی تھی. سوال آپ نے کہیں جواب سنے, آپ متفق نہیں ہے تو نام متفق ہوں. مجھے اپنے موقف رکھنے کا تو مجھے اجازت دیں. ایک شخص پہ الزام ہوا یا اس کی منسٹری کے نیچے مسئلہ ہوا, بجائے اس کے کہ عمران خان صاحب اس کو ان کے اوپر مسلط رکھتے, ان کو ڈیفینڈ کرتے, ان کو ہٹا دیا گیا. ان کی جگہ ایک اور شخص آئے, وہ وہاں پہ انہوں نے ڈاکٹر مرزا نے کافی عرصے کام کیا. مرزا صاحب کی جگہ اب ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب ہیں. کیا ہیلتھ منسٹری بند ہو گئی ہے؟ نو. اگر کوئی پرفارم نہیں کر رہا وہ ریپلیس ہوگا. تیسرا آپ نے واڈا صاحب کی بات کی ہے, الیکشن کمیشن نے ان کو کیا. دیکھیں واڈا صاحب کا جو ہے ایک ایشو ہے, اس کو ہائر کورٹس میں چیلنج کیا جائے گا. جہاں تک باقی ہمارے جو کیسز کا تعلق ہے, دیکھیں کبھی آپ کو ریلیف ملتا ہے, آپ کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے, کبھی آپ کے حق میں نہیں ہوتا. اگر آپ کے حق میں فیصلہ نہیں ہوتا, آپ بڑی عدالت میں جا کے کیس کرتے ہیں. فیصل واڈا صاحب کا ایک ایشو رہا ہے, وہ اس کو انہوں نے فیس کیا ہے. اس اپنا ریزائن کر کے پھر سینٹ میں چلے گئے, سینٹ سے الیکٹ ہو کے آگے. باقی لیگل بیٹلز ہیں وہ آپ فائٹ کرتے رہتے ہیں. جہاں تک شہباز صاحب کا تعلق ہے, جو اصل کہانی ہے
ان کے تو کیس چل رہے ہیں پاکستان میں. ہم عمران خان صاحب آپ کو پتہ ہے یہ جو تفصیلی فیصلہ ہے یہ کیا رول پلے کرے گا اس کیس میں؟ دیکھیں عمران خان صاحب کا اور ہمارا اور حکومت کا کام یہ ہے کہ آپ ایک کیس کو انویسٹیگیٹ کریں, پروسیکیوٹ کریں, کیس بنا کے عدالت میں جو ہے داخل کریں. جب کیس پٹ ان کورٹ ہوگا اٹ ٹیکس اے کپل آف ایئرس. عدالت میرے پاس چونکہ آخری 3 منٹ ہے, میرے پاس اب آخری 3 منٹ ہے. چودھری منظور صاحب آپ سے شروع کر رہا ہوں, جلدی ذرا. تحریک عدم اعتماد کب تک, کیا ٹائم فریم ہے آپ کے ذہن میں؟ کوئی ٹائم فریم نہیں ہے, وہ تو ساری پارٹیاں جو ہیں وہ بیٹھ کر فیصلہ کریں گی. ٹاک شوز میں تو نہیں بتایا جا سکتا کیا ٹائم فریم, تو سارے بیٹھ کر فیصلہ کریں گے. جس دن فیصلہ ہو جائے گا, جس کے خلاف ہو جائے گا وہاں پہ داخل کر دیا جائے گا. خرم دستگیر خان صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کے اجلاس سے ایک حتمی جو حکمت عملی ہے وہ متوقع کی جائے کہ نہیں, یہ بھی پہلے اجلاسوں کی طرح مزید دیکھیں گے؟ جی, حکمت عملی کا فیصلہ اس بات پر ہونا ہے کہ پہلے پنجاب میں عدم اعتماد ہوگی یا قومی اسمبلی کے اسپیکر کے خلاف ہوگی یا براہ راست وزیر اعظم کے خلاف ہوگی, اور اب اس میں بہت زیادہ وقت نہیں ہے. بہرحال محتاط یہی ہے کہ جب یہ تمام مشاورت پی ڈی ایم کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی درمیان مکمل ہو جائے گی تو آپ کو معلوم ہوگا. لیکن اب اس نالائق حکومت کا, اس مافیا سرپرست حکومت کا جانا ٹھہر گیا. جب یہ لوگ میٹنگ کرتے ہیں, ویسے خرم بھائی ناراض نہ ہو, بڑے بھائی ہیں, جب یہ لوگ میٹنگ کرتے ہیں آپ لوگوں کو ایک دوسرے پہ بڑا غصہ آتا ہوگا نا, یار یہ ہم سے ہمیشہ دھوکہ کر جاتے ہیں, آپس میں کتنے دھوکے دیتے ہیں یار آپ ایک دوسرے کو. ایک کسی بات پہ تو اتفاق کر لیں, ایک ڈیٹ پہ اتفاق کر لیں, عدم اعتماد پہ اتفاق کر لیں, کسی چیز پہ تو اکٹھے ہونا. اگر آپ کوشش کہنے والوں کو اپنی گود میں بٹھا سکتے ہیں, پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہنے والوں کو اپنی گود میں بٹھا سکتے ہیں, تو ہمیں ماضی یاد نہ کرائیں. دکھائے جا چکے ہیں, چلے ہوئے کارتوس ہیں, نشستن گفتن برخاستن, پرانی تنخواہ پہ کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے انتہائی دشمن ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ بغض عمران خان. ایماندار تھانے دار آ گیا ہے. میرے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. بہت شکریہ چودھری منظور صاحب, بہت شکریہ خرم دستگیر خان صاحب, بہت شکریہ علوی محمد خان صاحب. ناظرین, آپ نے ہمارے پینل کے شرکاء کی گفتگو سنی. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.